अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, मगर अफ्तार के वक्त एक बड़ी गलती जो कसरत से की जाती है और जिसका इल्म ना होने के बराबर है, ख़ास करके कोरोना की वबा के बाद अब जो मसला दरपेश है वो हम आपको बताएंगे। साथ में उस औरत के बारे में भी बताएंगे जिसने अफ्तारी में ये गलती की और मौत के मुंह में चली गई। इसलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस कीमती इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अपने ही दांतों से अपनी कब्र खोदता है। माहिरीन के मुताबिक आज दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खुराक की कमी की वजह से बीमारी और मौत का शिकार हो चुका है, तो दूसरा हिस्सा खुराक की ज़्यादती की वजह से। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान आजकल माह रमज़ान मना रहे हैं। इस्लामी उलूम के माहिरीन कहते हैं कि जो लोग रोज़े रखते हैं वो सुबह से शाम तक खाना पीना तर्क करके रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे हासिल करने के साथ साथ एक रूहानी तजर्बे से भी गुजरते हैं। खुराक होने के बावजूद वो भूखे प्यासे रहकर उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनके पास खुराक नहीं। लेकिन क्या वजह है कि बहुत से लोगों का वज़न रमज़ान ख़त्म होने पर पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मोटापा, डायबिटीज़ और दिल के अमराज समेत कई बीमारियों की वजह बन सकता है। जिस तरह जितने पैसे हम कमाते हैं उसमें से खर्च करने के बाद जो बच जाता है वो हमारे पास जमा हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसमें से जितनी ताकत हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद बच जाने वाली ताकत हमारे जिस्म में जमा होकर हमारा वज़न बढ़ाने की वजह बनती है। कराची के लियाकत नेशनल अस्पताल में शोबाए अमराज कल्ब के सरबराह डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं कि दिन भर भूखे रहने की वजह से हमारा जिस्म अफ्तार करने पर ग़िज़ा ज़ख़ीरा करने के मूड में आ जाता है। उनके बकौल दूसरी अहम हकीकत यह है कि अफ्तार के वक्त तक हम इतने भूखे हो चुके होते हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और जब तक हमारा खाया हुआ खाना जिस्म में जज्ब होता है और हमारा जहन हमें बताता है कि बस अब हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, तब तक हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाना खा चुके होते हैं। डॉक्टर फैसल कहते हैं कि इस मसले का हल ये है कि खाना आहिस्ता आहिस्ता खाया जाए और तली हुई और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए। ग़िज़ा के माहिरीन के मुताबिक जिस तरह एक दफ्तर में बहुत से लेक्चर और चपड़ासी तक मुख्तलिफ लोग काम करते हैं और उन सब का अपना अपना काम और अहमियत होती है, बिल्कुल उसी तरह इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ायत का अपना अपना काम और अहमियत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि ग़िज़ायत से भरपूर मुतवाज़न खाना खाया जाए। प्यारे दोस्तों, मुतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ़ में फल, सब्ज़ियाँ, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, गोश्त, मछली, मुर्गी और अनाज, ये सब चीज़ें आती हैं। यानी सब तरह की चीज़ें खानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरह की। डॉक्टर्स के मुताबिक पानी का इस्तेमाल भी मौसम के लिहाज से इतना करना चाहिए कि इंसान का पेशाब पानी के रंग का हो। पीले पेशाब का मतलब है कि इंसान कम पानी पी रहा है। वो लोग जिन्हें कोई बीमारी हो, खुसूसन डायबिटीज़ या दिल के अमराज के मरीज़, उन्हें मौलिश के मशवरे से खाना पीना चाहिए। रमज़ान में सेहतमंद रहने के लिए सहर और अफ्तार में क्या खाया जाए और किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए, इस बारे में बात करते हुए कराची के साउथ सिटी अस्पताल से मुंसलिक माहिर ग़िज़ा वजीहा अज़ीम ने बताया कि सहरी रोज़ा शुरू होने से जितने करीब की जाए दिन भर जिस्म में उतनी ही तवानाई रहती है। उनका मशवरा है कि सहरी में चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल किया जाए। दलिया या दूसरे किसी गल्ले और इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल हमें देर तक भरे पेट का एहसास दिलाता रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे का इस्तेमाल अपनी सेहत और बीमारी को सामने रखते हुए और दूध से बनी चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं।
انہوں نے مزید کہا کہ پھل خصوصاً کھجوریں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، جبکہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے۔ افطار کے لیے ڈاکٹر وجیہہ عظیم کا مشورہ ہے کہ پھل کا پیالہ یا بغیر پاپڑی کے چنا چاٹ کھا کر افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں میں چینی، نمک اور تیل کا استعمال نہ کریں۔ افطار کے بعد نماز کا وقفہ ضرور کریں تاکہ کھائی ہوئی غذا جسم میں جا کر ہماری ابتدائی بھوک مٹا دے، اور پھر جب ہم کھانا کھائیں تو زیادہ نہ کھائیں تاکہ ہمارا وزن بھی حد میں رہے اور ہم تندرست رہیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس عورت کے بارے میں جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا تھا۔ پیارے دوستو، گرمی کے روزوں میں افطار کے وقت ہم زیادہ تر ٹھنڈی چیزوں اور مشروبات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور عموماً ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز کے بعد کیا کھانا چاہیے یا پینا ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی دوستو اسی کم علمی کے باعث پیش آیا جب ایک عورت نے روزہ افطار کرتے ہوئے تربوز کھایا اور اس کے بعد دودھ سوڈا پیا تو اس کے پیٹ کچھ لمحے بعد ہی پھولنا شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تربوز کے بعد دودھ کا استعمال زہر بن جاتا ہے اور عموماً لوگ مر بھی سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جو لوگ افطار میں فروٹ چاٹ وغیرہ کھاتے ہیں اس کے بعد دودھ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں، ان کو ہماری یہ ویڈیو لازمی دکھائیے گا۔ اور دوستو، دودھ سوڈا گرمی کا نہیں، ہڈیوں کا توڑ ہے۔ سوڈے میں موجود فاسفیٹ، کاربونیٹ، کیفین اور چینی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ جب اسے دودھ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس میں موجود کیلشیم اس مواد کو جذب کر لیتا ہے، جس سے دودھ کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست افطاری کے فوراً بعد سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ڈاکٹرز اور تحقیق کے مطابق فوراً سگریٹ پینا افطار کے بعد آپ کے لیے موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ ترکی میں کی جانے والی ایک ریسرچ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سگریٹ پینے سے زیادہ خطرناک عمل کوئی نہیں۔ ریسرچ کے مطابق افطار کے وقت جسم کو پانی، گلوکوز اور آکسیجن کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں سگریٹ کے گھونٹ سے شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور خون میں آکسیجن مناسب مقدار میں جذب نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے جمنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن بے رکت ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور ان سب کاموں سے دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ماہر امراض قلب یعنی دل کے ڈاکٹر اظہر کیانی نے کہا ہے کہ سحری اور افطاری میں غیر ضروری چیزیں کھانے سے روزے دار بیمار پڑ جاتا ہے۔ سموسے، پکوڑے، کچوریاں نقصان دہ ہیں، اس سے دل کے امراض اور آنتوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ پھل اور کھجور کے ساتھ کھانا کھانا صحت افزا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں تو گھروں میں گملوں اور کیاریوں میں خالص سبزیاں اگا کر استعمال کریں۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے راجا کا واقعہ سنانے والا ہوں جو اس کے نوکر کی بیوی سے اس نے زنا کرنے کا ارادہ کیا۔ یعنی راجا نے نوکر کی بیوی سے گندا کام کرنے کا سوچا تو اس راجا پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن راجا محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر پر ایک چھت پر پڑی جس پر بہت خوبصورت کپڑے ایک عورت سکھا رہی تھی۔ راجا نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے نوکر فیروز کی بیوی ہے۔ راجا نیچے اترا۔ راجا پر اس عورت کے حسن و جمال کا ایک جادو سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے راجا کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ راجا نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔
ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا تو راجا چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ راجا نے کہا، میں راجا ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، راجا اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے غریب خانے میں؟ راجا نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے راجا کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی۔ راجا نے غصے میں کہا، اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں راجا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ آگے راجا بولا، میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ راجا سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ راجا ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئی ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ راجا اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو راجا کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط راجا نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی بھول گیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی، راجا کے جوتوں پر پڑی جو راجا جلدی میں بھول گیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو لائک ضرور کرتے رہیں۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راجا نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر چل پڑا اور کام ختم ہونے کے بعد راجا کے پاس واپس آیا۔ راجا نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے، کچھ تحفے بھی خرید کر گھر پہنچ گیا۔ بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، راجا نے انعام دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب پہن کر تم اپنے گھر چلو اور ان کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اپنے داماد کے ساتھ لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود نہ بیوی کا حال پوچھا نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس کے ساتھ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتا سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے؟ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت راجا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، راجا سلامت اور قاضی صاحب، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ایسے ہی کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں تو فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے، جو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کی اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ راجا جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز،
اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر واپس پلٹ جا، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی وہ اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، شیر نے کبھی تمہارے باغ کے ارد گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔